अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मु। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के पुरमसरत अय्याम हैं। आप तमाम मुमिनीन को हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा की विलादत बासआदत की मुनासबत से तबरीक व तहनियत पेश करते हैं। सय्यमा इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का मौजू है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है। अब तक जो हमने गुफ्तगू हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर की है, इसमें यकीनन लैलतुल क़द्र के मौजू पर भी गाह बगाह गुफ्तगू रही है, लेकिन आज मुस्तक़िल हमारी गुफ्तगू का उन्वान ही फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लैलतुल क़द्र कहने की बुनियादी वजह बयान करने में है। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इलाही नामों में से एक नाम लैला और एक नाम मुबारका है। लैला वही रात को कहा जाता है, मुबारका वही बाबरकत को कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, लैलतुल क़द्र की अगर हकीकत को बयान करना है तो इंसान कामिल की हकीकत दर वाक़े लैलतुल क़द्र है, यानी इंसान कामिल का वजूद बाबरकत दर वाक़े लैलतुल क़द्र की हकीकत है। और अगर इस ज़ाविये से और इस दीद से लैलतुल क़द्र को देखा जाए कि लैलतुल क़द्र इंसान कामिल का वजूद बाबरकत है, तो इंसान कामिल का अतम मिस्ताक हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला व तहियत व सना हैं। हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के 11 बेटे इंसान कामिल का मिस्ताक हैं। बस इस तरह से 14 मासूमीन इंसान कामिल हैं और तमाम के तमाम लैलतुल क़द्र का मिस्दाक हैं। अगर इनकी हकीकत को और इनके वजूद को वजूद वाहिद शुमार किया जाए तब भी ये वजूद वाहिद लैलतुल क़द्र है, और अगर इनके वजूद को जुदा जुदा शुमार किया जाए तो इनमें से हर हस्ती लैलतुल क़द्र का मिस्ताक है। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान कामिल को लैल क्यों कहा जाता है, या बाज़ मतालिब में इंसान कामिल को यौम भी कहा जाता है। तो यौम और लैल कहने की बुनियादी वजह क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का एतराफ़ करता चलूँ कि फ़लसफ़े और इरफ़ानी तालीमात को हौज़ाए इल्मिया में आने से पहले अगर आप ऐसे मज़ामीन को और ऐसे मौज़ूआत को बयान करें तो तमाम उलमा वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाया करते थे कि ये क्या बातें हो रही हैं, ये क्या मौज़ूआत को बयान किया जा रहा है। चूँकि इन बातों से और इन मौज़ूआत से ज़्यादा उलमा मानूस नहीं हुआ करते थे, इन्हें तावीलात समझकर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया करते थे। रिवायात में अगर ऐसे मज़ामीन बयान भी हों तो ऐसे मज़ामीन को फ़कत तावील की सूरत में समझा जाता था और इसे तफ़सीर का रुतबा और दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन फ़लसफ़े और इरफ़ान की तालीमात जब हौज़ाए इल्मिया में इस्लामी लिबादे में ढाल दी गईं और इस्लामी फ़लसफ़े और इस्लामी इरफ़ान का तारुफ़ करवाया गया, बातिल फ़लसफ़े को और बातिल इरफ़ान को हकीकी फ़लसफ़े और हकीकी इरफ़ान से जुदा करके जब बयान किया गया तो बहुत से ऐसे मौज़ूआत जो हमारी इस्लामी रिवायात में मौजूद हैं, जो ऐसी नूरानी ताबीरात मौजूद हैं कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर से मुताल्लिक़, ये तमाम मौज़ूआत अब काबिल हज़म, काबिल फ़हम, काबिल बयान, काबिल दलील, काबिल बुरहान हो चुके हैं, जबकि पहले इससे ऐसा नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़लसफ़ी और इरफ़ानी इस्तिलाह में अगर वजूद मुतलक़ को देखा जाए तो ये वजूद मुतलक़ जब क़ौसे अन्नज़ूल में वाक़या होता है और वजूद मुतलक़ अपनी उस हालत इतलाक़ से
تقید کی طرف مقید ہونا شروع ہو جاتا ہے، محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت کو وجود مطلق کے لیے لیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اب وجود مطلق مطلق نہیں رہا بلکہ مقید ہو گیا ہے، وجود مطلق اب مطلق نہیں رہا چونکہ محدود ہو رہا ہے، تو اسی قید کو، اسی حد کو وجود مطلق کے لیے اللیل کی جو ہے وہ تشریح کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اب وجود مطلق کے اوپر ظلمانی حجاب آ رہے ہیں جو عالم ناسوت سے متعلق ہیں، جو عالم ملک سے متعلق ہیں۔ لیکن جب یہ وجود مطلق دوبارہ قوس صعود میں واقع ہوتا ہے اور دوبارہ صعود کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، تو جیسے جیسے یہ وجود مطلق عروج اختیار کرتا ہے، اس سے ظلمات کے جو وہ حجاب ہیں، جو قیود ہیں، جو حدود ہیں، وہ جھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ وجود مطلق نور مطلق کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کیفیت کو، اس وجود کے لیے یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس روایات میں اگر ائمہ معصومین یا حضرت صدیقہ طاہرہ کے لیے لیل کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو چونکہ یہ ہستی اس عالم ملکوت سے جو وجود مطلق اور نور مطلق کا عالم تھا، جیسے روایات میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، تو یہ نور عظمت میں واقعہ تھا اس عالم ملکوت میں، اور جب عالم ملکوت سے یہ نور اس عالم ناسوت کی طرف بڑھنے لگا تو ظاہری بات ہے اس عالم ناسوت کے اپنے حجابات ہیں، جو حجاب اس نور مطلق کے اوپر آنا شروع ہو گئے، تو اس سے تاریکی اس نور مطلق کے اوپر حکم فرما ہونا شروع ہو گئی، جس وجہ سے اسے لیل کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تاریکی دوبارہ جھٹنا شروع ہوئی اور دوبارہ وہ نور مطلق کی طرف اور وجود مطلق کی طرف واپس پلٹنے لگا، تو اس کیفیت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے انسان کامل کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے اور یوم اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت عرفانی مطالب ہیں یہ عزیزان محترم۔ یہ اگر آپ ان مطالب کو سمجھ لیں، ان کی حقیقت کو درک کر لیں، تو واقعاً آپ ان عرفاء، ان بزرگان جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے لیلۃ القدر سے متعلق، اسی طرح علامہ حسن زادہ آمولی نے یا ایسی شخصیات نے بہت گراں قدر قیمتی مطالب کو بیان کیا ہے۔ آج سے پہلے جب ہم تفسیر فرات کوفی میں باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو لیلۃ القدر کی تشریح میں بیان کیا کرتے تھے، تو اس وقت علماء اس میں شک و تردید کا شکار ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب جب ایسے فلسفی اور عرفانی برہانوں کی روشنی میں ایسے مطالب کو بیان کیا جاتا ہے تو دل جو ہے وہ باغ شاد ہو جاتا ہے کہ کیا خوبصورت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نورانی حقائق کو کیسے کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ لہٰذا تفسیر فرات کوفی ہے، اور اس تفسیر کے صفحہ نمبر 581 اور 582 پر جہاں سورہ انا انزلنا کی تشریح کی جا رہی ہے، تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمۃ والقدر قدر اللہ، لیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور قدر اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو ان کی شان کے شایان شان پہچان لیا، اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، چونکہ لوگ یعنی مخلوق فاطمہ کو اس کے حق معرفت کے ساتھ پہچاننے سے جو ہے وہ محدود ہیں، اس سے عاجز ہیں، لہٰذا اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اب یہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہر شخص فاطمہ کو نہیں پہچان سکتا، نہیں عزیزان محترم، جو شخص بھی تکامل کی طرف سفر کرتا ہے اور انسان کامل بننا شروع کر جاتا ہے، تو جیسے جیسے اس انسان ناقص سے
جو ہے وہ ظلمانی حجاب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ وجود مطلق اور نور مطلق کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کامل بننا شروع کر جاتا ہے، اس مقدار میں یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو درک کرتا ہے۔ پس اس انسان کامل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانتا ہے، لیکن وہ افراد جو ابھی انسان کامل نہیں ہوئے وہ اپنی وجودی وسعت کے مطابق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان سکتے ہیں، یا رسول خدا کو، یا امیر المؤمنین کو، یا ائمہ معصومین کو پہچان سکتے ہیں۔ اپنی وجودی وسعت سے زیادہ وہ ان ہستیوں کو ہرگز نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں مائے نافیہ نہیں ہے کہ ہرگز تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، بلکہ مائے استفہامیہ ہے، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر ایک ایسی عظمت والی رات ہے، ایک ایسی جو ہے وہ شرافت والی رات ہے۔ تو یہاں در واقع اس ماں سے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم اس لیلۃ القدر کی عظمت اور اس لیلۃ القدر کی شرافت کا کہ جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے۔ بس یہاں انکار نہیں کیا جا رہا بلکہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کس قدر اس کی عظمت و شرافت کا علم ہے۔ یقینی بات ہے انسان اپنی وجودی وسعت کے مطابق اس وجود مطلق کو درک کر سکتا ہے، اس سے زائد اس وجود مطلق کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے جس حد تک اس کی عظمت میں اور اس کی وجودی وسعتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان در واقع اس حقیقت مطلقہ کو، اس وجود مطلق کو درک کرنا، پہچاننا شروع کر دے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے خیر من الف مؤمن وہی ام المؤمنین، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی فاطمہ 1000 مؤمن سے بہتر ہے اور فاطمہ ام المؤمنین ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ پس یہاں جو واو آئی ہے ملائکہ اور روح کے درمیان، یہ واو در واقع بینونت پر دلالت کرتی ہے کہ روح ملائکہ سے نہیں بلکہ ملائکہ سے افضل ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل کی افضلیت، اشرفیت اور اکملیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پس یہ وہ رات ہے جس رات ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، والروح اور ملائکہ کا سردار جو ان سب سے افضل ہے، ان سب سے اشرف ہے، وہ روح بھی نازل ہوتا ہے۔ والملائکۃ المؤمنون، اب یہاں تعبیر امام صادق علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ ملائکہ سے مراد ایسے مؤمن ہیں الذین یملکون علوم آل محمد، کہ جو علوم آل محمد کے مالک ہوں، حامل ہوں، عالم ہوں۔ ایسے مؤمنین کو ملک کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ پاکیزہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس اہل بیت کا نورانی علم آ چکا ہے۔ پس یہاں تنزل الملائکۃ جو بیان ہوا، اس سے امام فرما رہے ہیں کہ اس کی تشریح باطنی یہ ہے کہ یہ در واقع ان مؤمنین کی طرف اشارہ ہے جو الہی علوم حاصل کر کے باقاعدہ اب کمال کی منازل طے کر رہے ہیں۔ والروح القدس، یہاں جو روح بیان کیا ہے یہ در واقع جبرائیل سے بھی اس بلند ترین مقام کی طرف اشارہ ہے جسے روح القدس کہا جاتا ہے، اور وہ مقام کس کا مقام ہے؟ اس مقام کی حامل ہیا فاطمہ، تو وہ مقام حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یہاں فاطمہ زہرا کہا جا رہا ہے، یقینی بات ہے کہ یہاں باقی ہستیوں کی نفی نہیں کی جا رہی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ عَامٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اَيْ حَتَّى يَخْرُجُ الْقَائِمُ، یعنی یہ رات بِإِذْنِ رَبِّهِم، یہ ملائکہ جو نازل ہو رہے ہیں اپنے رب کے اذن سے نازل ہو رہے ہیں، من کل امر، یعنی ہر امر کی طرف، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی رکھتی ہے طلوع فجر تک، حتی یخرج القائم، کہ وہ طلوع فجر حضرت مہدی موعود کا قیام ہے۔ پس عزیزان محترم، کس قدر خوبصورت تفسیر فرمائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ قدر کی۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں جسے مرحوم قلینی نے
اپنی کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 479 پر اس روایت کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں۔ در واقع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک نصرانی آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے امام موسیٰ کاظم سے سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات سے متعلق، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہ امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا بتائیے ان آیات کی باطنی تفسیر کیا ہے۔ یوں تو یہ روایت امام موسیٰ کاظم سے کافی طولانی روایت ہے اور کافی موضوعات پر یہ نصرانی امام موسیٰ کاظم سے سوال کرتا ہے، لیکن ہم صرف اسی موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں لیلہ اور جس میں باقاعدہ طور پر مبارکہ کا کلمہ بیان ہوا ہے۔ تو امام سے سوال کرتا ہے ما تفسیرها فی الباطن، مولا ظاہری تفسیر مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی باطنی تفسیر سے آگاہ فرمائیے۔ فقال، تو امام فرماتے ہیں اما حامیم فہو محمد وہو فی الکتاب حود الذی انزل علیہ وہو منقوص الحروف۔ اب یہاں امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو حامیم جو قرآن کے حروف مقطعات میں سے یہاں بیان ہوئے ہیں، یہاں حامیم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور در واقع یہی حامیم محمد مصطفیٰ کا نام ہے اس کتاب میں جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود پر نازل کیا، اور اس کتاب میں محمد مصطفیٰ کو حامیم کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہو منقوص الحروف، یعنی یہ کتاب مکمل عربی حروف پر مشتمل نہیں ہے، وہاں رسول خدا کو حامیم سے یاد کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْكِتَابُ الْمُبِينُ فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو کتاب المبین کا کلمہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، یعنی دوسری آیت میں، اس کتاب مبین سے مراد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہیں، جنہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں امام مبین کے ذریعے سے یاد کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اما اللیلۃ ففاطمہ، یہاں جو انا انزلناہ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں، یہاں جو لیلہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو مبارک ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہ جو چوتھی آیت ہے جس میں بیان ہو رہا ہے کہ اس رات ہر مستحکم اور حکیم امر کو جدا اور تفکیک صورت میں مشخص اور معین کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں یقولو یخرج منہا خیر کثیر، کہ اس سے خیر کثیر، یعنی اس رات سے، اس لیل سے، اس فاطمہ سے خیر کثیر نازل ہوگا۔ فرجل حکیم ورجل حکیم ورجل حکیم، یعنی فاطمہ اس خیر کثیر کا مصداق ہیں کہ جس سے مرد حکیم مرد حکیم مرد حکیم نازل ہوگا۔ پس در واقع اس مطلب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے 11 رسول خدا کے جانشین جو 11 امام ہیں اور 11 قرآن ناطق ہیں وہ اس لیلۃ القدر فاطمہ میں نازل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قدر میں جو باقاعدہ سورہ قدر ہے اور ایک طرف حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان میں آپس میں کیا مشابہتیں پائی جاتی ہیں؟ تو عزیزان محترم بہت خوبصورت شباہتیں علماء نے یہاں بیان کی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، خداوند متعال نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی لیلۃ القدر ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 جانشین باقاعدہ اس میں ظہور ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، اور 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہیں۔ پس لیلۃ القدر میں قرآن صامت نازل ہوا ہے، فاطمہ جو لیلۃ القدر ہیں اس میں قرآن ناطق نازل ہوا ہے۔ یہ ایک تشبیہ۔ دوسری تشبیہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی آپ کو لیلۃ القدر کی کیا
عظمت کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح سے لیلۃ القدر کی عظمت لوگوں کے درمیان مجہول ہے، اسی مجہولی پہلو کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو فاطمہ کی عظمت کا علم نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی وجودی صلاحیتوں کے مطابق صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کی شناخت اور معرفت کے ایسے مراتب بھی ہیں کہ جن مراتب پر باقاعدہ جو ہے وہ علی معرفتہا دارت قرون الاولیٰ، کہ اس کی معرفت کے اوپر جو ہے وہ اس عالم امکان کا دار و مدار ہے۔ پس جس طرح سے فاطمہ کی قدر و منزلت مجہول ہے، عین اسی طرح سے لیلۃ القدر بھی مجہول ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت جس طرح سے مجہول ہے، اسی طرح سے لیلۃ القدر کی عظمت بھی مجہول ہے، اور جس طرح سے لیلۃ القدر مجہول ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کی قبر اطہر بھی مجہول ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ فاطمہ زہرا کی قبر اطہر کہاں ہے۔ تیسری شباہت جو یہاں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 راتیں یعنی 80 سال سے لیلۃ القدر جو ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ پس جس طرح سے یہ لیلۃ القدر خیر کثیر کا مصداق ہے کہ ایک رات ہے جو 8 گھنٹوں پر یا 10 گھنٹوں پر مشتمل ہو، اس ایک رات کی اس قدر جو ہے وہ خیر کثیر اس میں پایا جاتا ہے کہ 80 سال کی عبادت کا رتبہ، درجہ اور ثواب اس رات عبادت کرنے والے عابد کو مل جائے گا۔ ایسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خیر کثیر کا مصداق ہیں کہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء امامت کی صورت میں حسن مجتبیٰ سے لے کر مہدی موعود تک، جو قیامت تک رسول خدا کی امت کی ہدایت، رہبری اور زعامت کے فرائض کو انجام دیں گے، وہ اسی فاطمہ زہرا سے ہیں۔ اور نسل کے اعتبار سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سب سے زیادہ جو نسل جاری ہوئی ہے اس عالم امکان میں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا آپ کے خود اس فرمان کے مطابق کہ کل حسب و نسب یوم القیامت مقطوع، ان کے ہر حسب اور نسب قیامت تک مقطوع ہو جائے گا، الا حسبی و نسبی، کہ میرا حسب اور میرا نسب جو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ہے، جو خیر کثیر کا مصداق ہے، وہ جاری رہے گا۔ اور پھر چوتھی جو وجہ تشبیہ بیان کی جاتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، کہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ یہاں تنزل فعل مضارع ہے، اور مضارع تکرار کی علامت ہے اور تکرار پر دلیل ہے، یعنی ہر شب قدر فرشتہ وحی باقی فرشتوں کے ساتھ باقاعدہ نازل ہوتا ہے اس رات میں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی وہ لیلۃ القدر ہیں کہ جس کے پاس فرشتہ وحی آتا تھا اور باقاعدہ انہیں ما کان ما یکون الی یوم القیامہ کی خبریں دیا کرتا تھا، جو باقاعدہ مصحف فاطمہ میں حضرت سید الاوصیاء نے جمع کی ہیں۔ من کل امرن، یعنی من کل امرن میں یہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ آیت باقاعدہ قیامت تک امام حی و حاضر کے وجود پر ایک بہترین دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، کہ جس میں فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے اور مقدرات الہی کو لے کر آتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی یہ مقدرات الہی باقاعدہ مصحف فاطمہ کی صورت میں نازل ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ رات جو ہے وہ سلامتی رکھتی ہے، یہ رات امنیت رکھتی ہے، یہ رات جو ہے وہ سکون کی علامت ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی خداوند متعال کی رحمت واسعہ کی مظہر ہیں۔ اسی وجہ سے فاطمہ زہرا کے القاب اور اسامی میں ایک نام حوراء انسیہ، اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خیر و برکت کا مصداق ہے، نور جمال الہی کی مظہر ہیں، اور ایک ایسی حور ہے جسے انسانی صورت میں خداوند متعال نے خلق
خلق فرمایا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر طلوع فجر تک باعث سلامتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو لیلۃ القدر کا مصداق ہیں، اس کا آغاز لیلہ فاطمہ سے ہوتا ہے اور اس کا انتہا جو ہے وہ مطلع الفجر پہ ہوتا ہے، اور اس میں مطلع فجر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری بیٹے مہدی موعود ہیں۔ پس لیلۃ القدر کا آغاز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے اور مطلع الفجر یہاں مہدی موعود ہیں۔ کس قدر خوبصورت انداز میں ان تشبیہات کو علماء نے بیان کیا ہے لیلۃ القدر سے۔ یہاں میں آخری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جسے امام محمد باقر علیہ السلام سے مرحوم قلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 249 ہے، یہاں اس کو درج کیا ہے، اور در واقع امام محمد باقر شیعوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ قیامت تک اگر آپ امامت کے وجود پر برہان قائم کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ سورہ قدر کو دلیل قرار دیں کہ یہ امامت کے وجود پر دلیل ہے۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشیعہ، اے ہمارے شیعو، خاصمو سورت انا انزلنا کی سورہ قدر سے ہمارے مخالفین جو امامت کا انکار کرتے ہیں، امامت سے مخاصمہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے سورہ قدر کے ذریعے سے تم استدلال کرو اور برہان لے کے آؤ، تفلجو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر امام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ، یعنی یہ سورہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت پر ایک بہترین حجت اور ایک بہترین دلیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَيَّدَةُ دِينِكُمْ، یہ سورہ قدر آپ کے دین کی ایک پختہ دلیل ہے، اور آپ کا دین وہی دین تشیع ہے۔ پس تشیع کی پختہ دلیل اگر آپ کو چاہیے تو سورہ قدر اس کی ایک بہترین دلیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، اور اسی سورہ قدر میں امام معصوم کے علم کی غایت اور انتہا کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام کا علم الہی ہے، کہ امام کے پاس فرشتے مقدرات الہی کو، علم الہی کو لے کر آتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں، یا معشر الناس، اے ہمارے شیعو، خاصمو بحامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اے ہمارے شیعو، امامت کے مخالفین سے اگر مخاصمہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تو سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات سے استدلال کرو۔ فَإِنَّهَا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، یہ ابتدائی 4 آیات اولی الامر کے وجود پر دلیل ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین کون ہیں، یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات سے بھی ثابت ہے اور سورہ قدر سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا آپ اپنے دین تشیع کو اگر عالم اسلام میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، برہان لانا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ قدر اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات امامت کے وجود پر بہترین دلیل ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ زہرا لیلۃ القدر کی مصداق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور معرفت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ کی محبت سے اس دنیا میں اور آخرت میں فاطمہ کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال فاطمہ زہرا کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔